मुदस्सिर बहुत ताबेदार था। मस्कीन सा, हर एक को जी कहना इसकी फितरत बन चुकी थी। एक और सिफ्त भी थी इसमें कि वो गैर हाजिर नहीं रहता था। ऐसे नौकर की कदर ना करना कुफराने नेमत होगा। ऐसे खिदमतकार कम ही होते हैं और किस्मत वालों को ही मिलते हैं। फिर अचानक ही वो परेशान रहने लगा और गैर हाजिर भी। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्या बात है मुदस्सिर, खैरियत तो है? तुम आए दिन गैर हाजिर रहने लगे हो। वो नजरें झुकाए खामोशी से जमीन पर निगाह जमाए खड़ा था, जैसे वहां कोई सोने का सिक्का पड़ा हो। मैंने दोबारा पूछा तो बोला, जी अब छुट्टी नहीं करूँगा। भाई मैं तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह पूछ रही हूँ। अपनी परेशानी बताओ, क्या बच्चे बीमार हैं? जी नहीं, बीवी की परेशानी है, वो घर छोड़कर चली गई है। जी, घर छोड़कर चली गई है? मगर कहाँ? किसी और मर्द के साथ। लेकिन मुदस्सिर तुम्हारे तो 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, इसने सर हिला दिया। सबसे छोटी बच्ची कितनी उम्र की है? जी 2 साल की। इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी? मेरा सांस रुकने लगा। कितनी बेरहम औरत है, बच्चे छोड़कर चली गई। मेरे मुंह से निकल गया, खुदा तुम पर रहम करे। इसने हस्बे मामूल जी कहा और चाय बनाने चुपचाप चला गया। अब मेरा जहन उलझ गया। औरत की खुद गर्जी की भी हद होती है। खुदा जाने इसकी शोहर से नफरत की इंतहा कब हुई और आगाज किस वक्त से हुआ, जब वो इतने सालों की रफाकत और बच्चों की मोहब्बत को ठोकर मारकर किसी और के साथ चली जाती है। मेरा जी चाहा कि इस औरत से मिलूं और पूछूं, ए अल्लाह की बंदी, तेरा दिमाग कब और किस वजह से खराब हुआ कि तू अपने प्यारे प्यारे बच्चे बसा बसाया घर भलाकर घर छोड़कर भाग गई? तभी मुझे मस्कीन सूरत मुदस्सिर पर तरस आया, जो अपने बच्चों और बेवफा बीवी की खातिर सारा दिन हमारे अफरादे खाना के सामने जी जी करता था और हर एक का हुक्म बजा लाता था, और हम इसे 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं देते थे। अब मुदस्सिर के लिए मेरा दिल में हमदर्दी बढ़ने लगी और इसकी बीवी पर गुस्सा आने लगा, जो अधेड़ उम्री में नोखेज ख्वाब सजाए घर बार को कदमों तले रोंद कर चली गई थी। मुदस्सिर तो सारा दिन सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काम करता है। मैं सोच रही थी कि मुदस्सिर तो सारा दिन हमारे घर काम पर रहता है, फिर इसके बच्चों को कौन देखता है? बच्चों की कसम परसी का सोचकर मुझे तरस आने लगा, हालांकि मैंने इनको आज तक देखा नहीं था। एक दिन वो आया तो चेहरा उतरा हुआ था। अंदाजा हो गया कि वो तमाम रात बच्चों के साथ जागता रहा है। पूछा तो गोया हुआ छोटी बेटी को बुखार है। बेगम साहब, इसने रात भर सोने नहीं दिया। क्या तुम्हारे बच्चे माँ को याद करते हैं? इस सवाल पर वो रो पड़ा और अपने अंदर के अलाव को आंसुओं की झालर में छुपाने की कोशिश करने लगा, जो इसकी पलकों पर चमक रही थी। इसने कहा, बेगम साहब छोटे तो ना समझ हैं, माँ को याद कर करके रोते हैं और पुकारते हैं, लेकिन बड़े दोनों मुझे कहते हैं, अब्बा तुम ना रोना, दफा करो अम्मा को। मैं सोचती थी कि किसी दिन जुबैदा मिल जाए तो खूब लान तान करूं और इसे समझाऊं कि ऐसा नहीं करते। खुदा ने अगर माँ के दर्जे तक पहुंचाया है तो इसकी लाश तो रखनी थी। एक दिन मैंने मुदस्सिर से कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहती हूँ ताकि इसे समझाऊं कि वो बच्चों का एहसास करे। वो बोला, बीबी जी आप इज्जतदार लोग हैं और हम कमी कहलाते हैं, आप नीच जात के मुंह ना लगें। मेरी बीवी अपने चचा के घर है और इसका चचा बड़ा बेगैरत है। आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं और वो यहाँ नहीं आएगी। किस मुंह से आएगी? मैं खामोश हो गई। अब मैं इसको बहुत रायत देने लगी थी क्योंकि वो मुश्किल हालात में था। वो आता देर सवेर करता, मैं कुछ ना कहती, काफ़ी सारे काम खुद कर लेती और जाते हुए पका हुआ खाना इसे ज़रूर दे देती कि बच्चों को खिला देना। एक मर्द के लिए बच्चों को संभालना जबकि बीवी घर में ना हो बड़े जान जोखम का काम होता है। फिर एक दिन जुबैदा ने यूनियन काउंसिल में मुकदमा दायर कर दिया। इस रोज़ तो मुदस्सिर वाकई रो पड़ा। मैंने हमदर्दी की तो इसके जब्त का बंधन टूट गया और वो रोते रोते नढाल हो गया। बेगम साहब, मैंने बहुत चाहा कि सुलह हो जाए, मगर इस पर इश्क का भूत सवार है। साफ मना कर दिया कि मुझे मुदस्सिर के साथ नहीं रहना। सॉलस ने भी काफ़ी समझाया कि ऐसा ना करो, 4 बच्चों का सवाल है, मगर इस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। इसने मुतालबा किया कि बच्चे वो रखेगी, लेकिन मैं अपने बच्चे इसे नहीं दे सकता। जब वो तलाक मांगती है तो फिर बच्चे मैं इसे क्यों दूँ? तरसे इनसे मिलने को, मैं अब मिलने भी नहीं दूंगा। जब इसने दूसरी शादी करनी है तो पराये मर्द के हवाले अपने बच्चे क्यों करूं? दुख सुख झेल लूंगा, आखिर बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक दिन वो कुछ ज़्यादा अफसुर्दा था, 2 दिन की छुट्टी करके आया था। वजह पूछी तो बोला, बेगम साहिबा मैंने जुबैदा को तलाक दे दी है। ना देता तो क्या करता? जब औरत बेवफाई करती है तो फिर इसे दोबारा घर में बसाना मर्द के लिए मुश्किल होता है।
چند دن تک وہ بہت اداس اور بجھا بجھا رہا۔ غریب آدمی کے لیے دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بچوں کو سوتیلی ماں کے حوالے کر کے کام پر جانا، یہ سب دل دہلا دینے والے معاملات تھے۔ میں اس کے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ عید پر ان کو کپڑے دلوائے اور عیدی کے لیے رقم بھی تھی۔ اتوار کے ساتھ ہر ہفتے ایک آدھ دن کی اور چھٹی دیتی کہ وہ بچوں کو نہلا دھلا سکے۔ بچا ہوا کھانا فریج میں رکھنے کے بجائے اسے دے دیتی کہ کل تازہ پک جائے گا، اس کے بچے کھا لیں گے۔ ان کے گھر میں ماں تو ہے نہیں، بیچارہ خود جا کر پکاتا ہوگا۔ سردیوں کی لمبی راتوں میں یہ سب کچھ بہت دردناک لگتا تھا۔ بچی ماں کو یاد کرتی ہوگی، اس ظالم عورت پر غصہ آتا جس نے اپنی خواہش کی خاطر اپنے جگر گوشوں کو اپنی محبت سے محروم کر دیا تھا۔ ایک دن چوکیدار نے بتایا کہ مدثر کی بیوی لوٹ آئی ہے اور ہماری پڑوسن کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے۔ وہاں وہ کام کرتی ہے، بچے بھی اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ کتنی جلدی اس عورت کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا۔ یہ کیسی محبت تھی، کیسا بندھن تھا جس کی خاطر وہ گھر سے نکلی۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، شکر ہے کہ وہ واپس آ گئی، بیچارے بچے تو ماں کے بازوؤں میں سما گئے تھے۔ مدثر آیا تو پہلا سوال یہی کیا، کیا تمہاری بیوی واپس آ گئی ہے؟ جی واپس آ گئی ہے، مگر علیحدہ رہ رہی ہے۔ بچے اس کے لیے اداس تھے تو میں نے انہیں اس کے پاس جانے دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا مدثر۔ میرے ذہن میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے کہ وہ کیسے واپس لوٹی۔ شاید اس آدمی نے چند دن کی جھوٹی خوشیاں دے کر جب اس کا دل بھر گیا تو چلتا کیا ہوگا، یا شادی سے منع کر دیا ہوگا، یا عورت حاصل ہو گئی تو اس کی قدر ختم ہو گئی۔ آج بہت دنوں بعد سنہری دھوپ نکلی تھی۔ میں بارش اور سردی کے بعد دھوپ کی تمازت سے لطف اندوز ہونے کے لیے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی تھی کہ کسی کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ ایک خوش شکل عورت دو چھوٹے بچوں کے ہاتھ تھامے میری جانب چلی آ رہی تھی۔ اس کے گال اندر کو دھسے ہوئے اور آنکھوں میں ہلکے پڑے تھے۔ گندمی رنگت کی دبلی پتلی، عمر کوئی 30 برس ہوگی۔ وہ سفید رنگ کی چکن کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ آتے ہی ادب سے سلام کیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ کیا مدثر کام کرنے گیا ہوا ہے؟ تم اس کی کون ہو؟ اس سوال پر وہ خاموش رہی۔ تم زبیدہ تو نہیں ہو؟ اس کی بیوی۔ حالانکہ وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی تھی، مگر اس نے مدثر کا نام اس قدر اپنائیت سے لیا تھا کہ میں بھول گئی کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی لڑکی یوں ماں سے چپکی ہوئی تھی جیسے اسے ڈر ہو کوئی اس سے ماں کو چھین نہ لے۔ اس کے معصوم بچے اب میرے سامنے تھے۔ وہ انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر لائی تھی۔ میری آنکھیں اس کے بچوں پر مرکوز تھیں۔ نکھرے ہوئے رنگ، سنہری بال، قدرت کے حسین تحفے تھے وہ۔ ماشاءاللہ زبیدہ، کتنے خوبصورت بچے اللہ نے تم کو دیے ہیں، اور تم بدنصیب انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کس قدر پتھر دل ہو تم۔ کیا مدثر برا آدمی ہے، یا تمہیں اس سے کسی سبب سے نفرت ہے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ میرے سوالوں کی بھرمار سے وہ پریشان ہو گئی، تاہم اندر سے بہت پر اعتماد لگی۔ ایسا اعتماد بے وفا عورت کے چہرے پر ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسی عورت کے چہرے پر ضرور ہوتا ہے جسے اپنی ممتا کی سچائی کا یقین ہو۔ تم زبیدہ ہی ہو نا؟ یقین ہونے کے باوجود میں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، شکر ہے تم خود آ گئی۔ کیسے واپس آئی ہو؟ اگر تم یہاں رہ جاتی تو میں ضرور تمہاری مدثر سے صلح کروا دیتی، وہ ہمارا پرانا ملازم ہے۔ جی بی بی صاحبہ، اگر آپ آ جاتی تو ہمارا گھر اجڑنے سے بچ جاتا، مگر طلاق تو تم نے خود لی ہے۔ مدثر نے تم کو منانے کی کتنی کوششیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کھنڈا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کو زبردستی مار کر ادموا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، مرد طلاق نہ دینا چاہے تو عورت زبردستی نہیں لے سکتی۔ اگر وہ ساری عمر کاغذ نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتی تھی۔ تم نے تو طلاق کے لیے خود عدالت میں عرضی دی تھی کہ مدثر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا؟ اور اب واپس کیوں آ گئی ہو؟ جس نے تم کو ورگلایا، کیا اس نے تم سے شادی نہیں کی؟ دھوکہ دے دیا کیا اس نے؟ آپ کو مدثر نے غلط بتایا ہے۔ مجھے اس نے خود طلاق دی ہے، اور طلاق کے بعد عورت چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے۔ میرے لیے بھی میرے بڑوں کے پاس شادی کے پیغام آتے ہیں، مگر مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میرے دامن میں اللہ کی دی ہوئی یہی دولت ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے پاس ہی رہوں گی۔ آپ مدثر کو سمجھائیے کہ وہ مجھے بچوں کے پاس ہی رہنے دے، ان کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی، بچوں سے جدائی کا خوف تھا۔
مگر میری سوچ کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کون تھا جس کی خاطر بچے چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا بیگم صاحبہ، اور وہ تمہارے چچا کا بیٹا رشید۔ وہ بیچارہ تو نوکری کرنے گاؤں سے آیا تھا۔ مدثر نے خود اسے اپنے گھر رہنے پر اصرار کیا۔ جب مدثر کام پر ہوتا تو وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے جی، بس اس کی عادت ہنسی مذاق کی ہے۔ یہی بات مدثر کو بری لگی اور وہ مجھ پر شک کرنے لگا، اور جب مرد کے دل میں شک سما جائے تو مشکل سے نکلتا ہے۔ ایک رات مدثر نے مجھے کہا کہ رشید کو کھانا دے دو۔ میں سالن گرم کرنے لگی تو بولا ایسے ہی ٹھنڈا دے دو۔ میں نے کہا اتنی سردی میں جمع ہوا سالن کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ بس اتنی سی بات پر وہ چڑ گیا اور مجھے خوب مارا۔ رشید بیچارہ مجھے چھڑانے لگا تو اس کے سر میں بھی ڈنڈا دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ سر سے لہو بہاتا ہوا ہمارے گھر سے نکل گیا۔ مدثر کہنے لگا تو اس کو سالن گرم کر کے کیوں دے رہی تھی؟ کیا لگتا ہے وہ تیرا؟ ایسی گندی باتیں کہیں کہ شریف عورت ڈوب مرے۔ میں نے کلام پاک پر قسم کھائی اور پھر بھی نہ مانا۔ میرے چچا کا گھر پاس ہی تھا۔ اسی وقت ان کو بلایا کہ اپنی بھتیجی کو لے جاؤ۔ مجھ کو اس بد چلن بے شرم عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چچا منتیں کرتا رہا۔ میں بھی رو رو کر مدثر کو خدا کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے مجھے گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ چچا ناچار مجھے گھر لے آیا۔ اس کے بعد برادری والے اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے نہ مانی اور طلاق کے کاغذ دے کر دم لیا۔ بچے بھی چھین لیے۔ میں بچوں کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی، اور یہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن بچے سنبھالے۔ جب دیکھا کہ یہ آسان نہیں تو سندیسہ بھیجا کہ آ کر 2 چھوٹے لے جاؤ، وہ بھی 4 سال کے لیے۔ بڑے بچے تو میں نہیں دوں گا، بڑے بھی کون سے اتنے بڑے ہیں، ایک 7 سال کی اور دوسرا 5 سال کا جو اس کے پاس ہیں۔ بچے میرے لیے بہت اداس تھے۔ میں آ گئی تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ میں ان کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بچے تو اپنے پاس رکھو اور 2 سے جدا ہوں؟ مدثر سارا دن کام پر رہتا ہے، بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ لڑکی بھی آخر 2-4 سال تک بڑی ہو جائے گی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ بیٹی ماں سے جدا رہے، وہ بھی اکیلے گھر میں؟ بالکل نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس دوسرا سرونٹ کوارٹر ہے، تم اس میں رہ سکتی ہو۔ اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ابھی تم جوان ہو، کسی اچھے آدمی سے شادی کر لو گی تو زندگی اتنی مشکل نہ رہے گی۔ بیگم صاحبہ، ان بچوں کے ہوتے ہوئے کیوں اور شادی کروں؟ خدا نہ کرے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں سلائی جانتی ہوں، محنت کر کے بچے پال لوں گی۔ مدثر ان کا خرچہ نہیں دیتا، نہ دے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو خود محنت مزدوری کر کے عزت کی زندگی گزار لیتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایسا عجز تھا جو ناقابل شکست تھا۔ اس وقت مدثر سودا سلف لے کر آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مدثر، تم کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی، اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس جی، غلطی ہو گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، شیطان دماغ میں گھس گیا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا۔ تو اس طرح تم نے اپنا گھر اجاڑ لیا؟ کتنی بڑی سزا دی ہے تم نے۔ اس کو بچوں سے جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور مارتے بھی تھے۔ اب پچھتا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ ملنے لگا۔ غلطی انسان سے ہی ہو جاتی ہے، اب کیا کروں؟ اب صلح ہو جائے تو جیسا کہے گی کروں گا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ آدھی رات کو تو تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ بس جی، شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ سچ بتا کر آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح تم نے اپنی بیوی کو میری نظروں میں گرا دیا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ کیا کہا؟ تم اسے طلاق دے چکے ہو؟ جی بیوی، یہی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت مجھے ایسے بے بس نظر آئے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا ان کی زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو کنارے لگا دوں۔ اب کیا ہو سکتا ہے اپنے کیے کا علاج کی نہیں؟ جی ہو سکتا ہے، چاچا نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ اچھا تم جاؤ، کل بات کریں گے، ابھی صاحب کا کھانا بنانا ہے۔ کچھ دن یہ دونوں الگ الگ کوارٹروں میں رہتے رہے جن کے بیچ دیوار تھی۔ میں قدرے سکون میں تھی کہ چلو بچے ماں کی نگرانی میں ہیں۔ کچھ خرچہ میں مدثر سے لے کر زبیدہ کو دیا کرتی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ان کا دوبارہ نکاح ہو گیا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے یہ کروایا ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چچا نے حلالہ کا انتظام کر دیا تھا۔ یوں ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی سوچتی رہ گئی کہ یہ نادان لوگ عجلت میں پہلے غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کے مداوے کے لیے مزید غلط کام جو تاعمر غلط ہی رہتا ہے کیے چلے جاتے ہیں۔ دوستوں، میاں بیوی کے تعلقات کی درستگی کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اور اس کے استحکام کے لیے ایک بنیادی اور اساسی اہمیت کی چیز ہے۔
ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے میل ملاپ اور ان کے اتحاد و اتفاق ہی کی بدولت ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور مختلف خاندان کا مجموعہ ہی معاشرے یا سماج یا سوسائٹی کہلاتا ہے۔ لہٰذا جن خاندانوں میں باہمی جھگڑے پائے جاتے ہیں، یا جن میں اتحاد و یگانگت موجود نہ ہو، یا جن میں میاں بیوی کے درمیان تفرقہ و انتشار پیدا ہو چکا ہو، وہ معاشرہ اور سماج حد درجہ کھوکھلا ہوگا اور بہت جلد زوال کا شکار ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور باہمی ہم آہنگی پیدا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ دونوں مل کر اپنے حقوق و فرائض بخوبی ادا کر سکیں اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کر سکیں۔ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ شکایتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور ایسا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور جہاں تک ہو سکے آپسی اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ کہتے ہیں مرد عام طور پر شکی ہوتے ہیں۔ شک کا ایک بڑا سبب عادت و مزاج ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ مرد اپنی بیویوں پر بلا وجہ شک کرتے ہیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں ایک ایسے پولیس مین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر شخص کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیوی کو مجرم گردانتے اور ہر دوسرے دن اس پر توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی عفت کا ثبوت پیش کرے۔ اس قسم کے لوگ بآسانی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیوی کی ہر ٹیلی فون کال پر نظر رکھتے، اس کے SMS سے غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے، اس کے موڈ کی تبدیلی کی الٹی سیدھی توجہ دینے کی کوشش کرتے، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کسی کا خیال محسوس کرتے، اس کی چہل قدمی کو کسی کا انتظار سمجھتے اور اس کے میک اپ کو اپنی بدگمانی کی اینک سے مشکوک بنا دیتے ہیں۔ جب بیوی ذرا بھی ان کے سوالات کا جواب دینے میں چونک جاتی اور انہیں مطمئن نہیں کر پاتی تو ان کے شک کا سانپ اور سرکش ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ شک کا یہ اژدہا پورے خاندان کو نگل لیتا ہے۔ شک کا تعلق ماحول سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ ماحول میں رہنے والا شخص بآسانی بدگمانی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی ذرا آزاد ماحول کی ہو، بس پھر تو معاملہ خراب۔ بیوی کا کسی سے ہنس کر بات کرنا، کسی کی بات پر مسکرا دینا، کسی کی تعریف میں دو بول بول دینا، کسی پر تبصرہ کر دینا ایک تنگ نظر میاں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہر آنے والا دن بیوی کو ایک بے حیا عورت کے روپ میں پیش کرتا رہتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بدگمانی میں طرح طرح کی باتیں سوچتا اور الٹے سیدھے اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اس کی بدگمانی کبھی اس کی مردانگی پر سوالیہ نشان ڈالتی، کبھی بیوی کے کردار کو برا پیش کرتی، کبھی بیوی کی بے تکلفی کو فحاشی گردانتی، تو کبھی اس کی سرگرمیوں کی ٹو لینے پر اکساتی ہے۔ بیوی سے بدگمان ہونے کی ایک اور وجہ کوئی واقعہ، قصہ، ڈرامہ یا کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی فلم سے متاثر ہو کر میاں اپنی بیوی کو اسی روپ میں دیکھنے لگ جاتا ہے جس میں ایک بے حیا عورت کے کردار کو دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اب اسی مفروضے پر جب وہ روزمرہ کا جائزہ لیتا ہے تو بیوی کی بہت سی باتیں اس کردار سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی اس بے حیا کردار کی طرح فیس بک بھی استعمال کرتی، واٹس ایپ بھی چلاتی، ای میل بھی کرتی اور SMS بھی بھیجتی نظر آتی ہے۔ اسے اپنی بیوی بالکونی میں بھی کھڑی دکھائی دیتی ہے اور کبھی چھت پر جاتی نظر آتی ہے۔ اب اسے یہ خیال آتا ہے کہ کسی طرح بیوی کی جاسوسی کرے۔ اس جاسوسی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جو شک کو قوی کر دے۔ اس کے بعد جو اعتماد متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانی اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدگمان شخص اس مفروضے پر سوچتا ہے کہ اس کی بیوی غلط راہوں پر جا رہی ہے۔ یہی اصل خرابی کی جڑ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شخص کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ شک غلط بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عام اصول کے تحت ہر شخص کو شک کا فائدہ دینا چاہیے اور اسے اس وقت تک بے قصور سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کے قصوروار ہونے کی کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ بدگمانی کے کئی حل ہیں۔ اول تو بدگمانی جب بھی پیدا ہو تو اسے پہلے مرحلے پر جھٹک دینا چاہیے۔ اگر اسے کام نہ بنے تو بدگمانی کی وجہ معلوم کر کے اس کا قلہ کما کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر شک بہت قوی ہو تو اسے بات چیت کے ذریعے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس سے رشتے میں دراڑ کے بجائے مضبوطی پیدا ہوگی۔ اگر معاملہ اس سے بھی حل نہ ہو تو چند بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر سماجی دباؤ کے تحت کام کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہ ہو تو کیا کریں؟ فرض کریں کہ ایک شخص کی بیوی واقعی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، تو جذبات سے قطع نظر ہو کر دیکھیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔
اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں اور حل نہ ہونے کی صورت میں خوش اسلوبی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔